देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। भारत का जंगी जुनून, पाकिस्तान की तैयारियां और क्या ऑपोजिशन मियां नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। Peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. उड़ी का वाकया भारतीय सूरमाओं के जहन की पैदावार है। कोई हादसा है, अंदरूनी कशमकश का शाखसाना है या फिर भारतीय फौज की नाअहली, लेकिन हमेशा की तरह भारतीय किताबों में, अखबारों में, ऑपोजिशन और सरकारी बयानात में, इनके हवास में और बदहवासी में, टीवी चैनल्स पर सारे मामले का सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार है, पाकिस्तान। और कहा यह जा रहा है कि इस बार भारत के तेवर अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स और महदूद जंग के भजन गाए जा रहे हैं। हर भारतीय रहनुमा की तान पाकिस्तान को सबक सिखाने पर टूट रही है और पूरा भारतीय मीडिया पाकिस्तान को सबक सिखाओ, आज नहीं, कल नहीं, आज, और आज नहीं अभी सिखाओ का विरोध कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि खुद पसंदी का शिकार, जज्बाती, तंग नजर, गैर मुतवाजन, जल्दबाज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मोदी हुकूमत अपनी नाअहली, नालायकी और नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहती है। चलें, अब अगर भारत सरकार के, भारतीय मीडिया के, नरेंद्र मोदी के दिल में ऐसे अरमान हैं तो ये भी पूरे करके देख लें, क्योंकि इस बार हमारा इरादा भी कुछ और ही है। पहले तो हमने सिर्फ मारा था, इस बार बहुत मारेंगे। पहले तो हमने जख्म चाटने के लिए छोड़ दिया था, इस बार इतना भी नहीं छोड़ेंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम जंग शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे, वो भी अपनी मर्जी से, अपनी कीमत पर, क्योंकि झपटना, पलटना, पलटकर झपटना हमारी शाहीन सिफत कौम की अलामत है। और अगर भारत ये समझता है कि हम सियासी इख्तिलाफात का शिकार हैं, कमजोर हैं, तो ये भी उसकी खाम ख्याली है, चूंकि हमें मालूम है हमारे इख्तिलाफात हमारे अपने हैं, लेकिन दुश्मन हमारा एक, और दुश्मन के सामने हम सब एक। इसलिए हमसे ना टकराना, वरना देखेगा जमाना। सवाल यह है कि क्या ये सब बातें भारत समझने के लिए तैयार भी है या जंगी जुनून ने अंजाम से बेगाना कर दिया है। इन्हीं तमाम इश्यूज पे प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब, हमें सीनियर एनालिस्ट तारिक पीरजादा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुराद सईद साहब, और PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन शाहनवाज रांझा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज बीट। जनरल साहब, आपसे शुरू करते हैं प्रोग्राम में बातचीत। सर, भारत इस वक्त जंगी जुनून भारत में नजर आ रहा है। भारतीय मीडिया, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अजय देओल, राजनाथ सिंह, ये सारे इसी कैफियत में, इसी जुनूनी कैफियत से ये गुजर रहे हैं, इसमें मुब्तला हैं। सवाल ये है कि क्या ये जुनूनी लोग इस जुनून को अमली शक्ल देने की हिमाकत कर सकते हैं, और अगर इन्होंने ऐसी कोई गलती कर दी तो हम कितने तैयार हैं इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तारीख ये बताती है कि दो एटमी कुव्वतों में कभी डायरेक्ट जंग नहीं हुई जी, और ये चीज़ भारत भी समझता है कि अगर ओपन वॉर का चॉइस उसके वो ऑप्शन ले तो उस सूरत में ऐसा हो सकता है कि हालात उसके काबू से बाहर निकल जाएं। ठीक। चुनाचे मैं समझता हूं कि जो सीनियर एलिमेंट है भारत में, वो उनको यही मशवरा देगा कि जंग की तरफ ना बढ़ें। ओके। लेकिन एक उनके अंदर जो हाइप वो क्रिएट कर बैठे हैं अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्होंने कुछ करना है, और वो जो चीज कर सकते हैं उसमें एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए। इससे पहले हम तैयार हैं? हम तैयार हैं। कितनी तैयारी हम तैयार हैं। देखिए, बात सुनिए, हम तैयार हैं और हम तो तैयार रहते हैं, लेकिन क्या इस दफा इनके जुनून का भूत उतारने के लिए तैयार है? उतार देंगे? मैं आपको बताता हूं कि भूत भी उतर जाएगा और उसके साथ आइंदा के लिए इनके दिमाग भी दुरुस्त हो जाएंगे। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि ये इनकी पूरी कौम जो है वो 1971 की जंग से एक अपना ज़हन बना के बैठी हुई और उससे अपने लिए नताइज अखज़ करती है। ये नहीं वो समझते कि वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। सर, ये इस गलत फहमी में क्यों हैं कि ये भारत को भूटान या फिर नेपाल समझ रहे हैं कि हम चुप रह जाएंगे और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? बात ये है कि जब आप हाइप क्रिएट करते हैं, इसमें मीडिया का भी रोल था, उन्होंने बड़ा इसमें नारे लगाए, और ये हमेशा से ये मीडिया जो है इनका ये करता है इस तरह का। नतीजा ये कि जो सीनियर एलिमेंट्स हैं उनकी आवाज़ें दब जाती हैं।
اور زیادہ وہی پاپولر ہوتی ہیں آوازیں جو کہتی ہیں کہ جن کو سبق سکھا دو، ان سے بدلہ لے لو. اب چیز یہ ہے کہ جو ایکچول جو جنگ پلان کرنے والے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں گیم کو، ان کو پتہ ہے کہ کیا اس میں ہرڈلز کیا ہے، وہ کتنا کر سکتے ہیں، کچھ جو نہیں کر سکتے وہ بھی ان کو پتہ ہے. نتیجہ یہ کہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ الٹیمیٹلی اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی لمیٹڈ قسم کا کام کریں. اب یہیں پہ بات دیکھیں، بھارتی میڈیا میں بالکل یہ بات ہو رہی ہے، یہ آپشن زیر غور ہیں، سرجیکل سٹرائکس یا لمیٹڈ وار. اگر بھارت نے ایسا بھی کوئی قدم اٹھایا تو کیا ہمارا جواب بھی اسی انداز کا ہوگا، دینا چاہیے، یا پھر ہم بھی یہ لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ کی ہمیں فکر کرنی چاہیے؟ یہی میں بتانے لگا تھا کہ اس میں مزید وہ ان کو سوچ بچار کرنی پڑے گی. نہ سرجیکل سٹرائک آپشن ہے، نہ ہی لمیٹڈ وار آپشن ہے. لمیٹڈ وار جس میں ہماری ٹیریٹری میں اگر وہ آ جائیں تو ہمارا ڈکلیئرڈ قسم کی ایک ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز یوز کر کے ہر اس دشمن کو اپنے ملک سے نکالیں گے جو ادھر پیر رکھے گا. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ کوئی جرت نہیں کرے گا. بھارت کو پتہ نہیں ہے نا کہ ہم تو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے مسلسل حالت جنگ میں ہیں، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، دنیا کے بہترین کمانڈرز ہماری فوج کو کمانڈ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ادھر کوئی ایئر ریڈ کرتے ہیں جوابی کیا جائے گا. سو یہ بھی وہ پھر اگر آپ نے ایئر ریڈ ادھر کیا یا ایک سٹرائک کی اور واپس آپ کو بھی سٹرائک مل گئی تو پھر آپ نے گین کیا کیا. سو یہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ وہ آپشن ایسی رہتی نہیں. یہ ہوگا جو ان کے سنا ہے کہ خبریں ٹارگٹ کلنگ کی بھی بات ہو رہی ہے لیڈرز کی. میں یہ بتاتا ہوں کہ ٹیررزم کا اپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کے کہیں ٹیررسٹ اٹیک کرا دیا جائے کسی ملٹری انسٹالیشن پہ، ہوگا ملٹری ریلیٹڈ، یہ سیولین ریلیٹڈ نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ان کو پبلک کو انہیں دکھانا کہ جی ہمارے 17 سپاہی مارے گئے یا 18، ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں. تو اس طرح کی یہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان اس کے لیے تیار، ہم تیار ہیں انشاءاللہ. ہٹنا ہماری فوج نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دفاع کا کام ہے، ملک کے دفاع کا ایک بہت ہی مقدس فریضہ ہے جو ادا کرنے کے لیے ہر شخص تیار ہے. طارق پیرزادہ صاحب، تمام تر امکانات، خدشات، خطرات کے باوجود اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان نیوکلیئر سٹیٹ ہے، ہمارے میزائل، ہمارے ہتھیار، ہماری ٹیکنالوجی صرف پاکستان پریڈ کے لیے نہیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کے باوجود کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرے گی؟ میں جب یہ پہلی بار کشمیر گیا تھا نا مودی، تو اس وقت وہاں سے اس نے جو بات کی تھی وہ بہت سی ٹیلی ویژنوں پہ ہم نے اٹھائی تھی. وہ کسی طرح اس کیلکولیشن کی ہے کہ جہاں نیوکلیئر میں تو چلو پیرٹی ہے، لیکن جو وہ سمجھتے ہیں کہ کنونشنل وارفیئر میں ہمیں ایج ہے، ایک برتری حاصل ہے، یہ ان کے ہاں ایک سوچ موجود ہے. مودی نے یہی کہا تھا کشمیر کے اندر کھڑے ہو کر کہ پاکستان چونکہ کنونشنل وار نہیں لڑ سکتا، اس لیے ہمیں نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے بلیک میل کر رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا، آپ نے بھی کیا، اس بات کا 100% امکان ہے کہ وہ یہ سوچ کے تحت کہ شاید ان کی لمیٹڈ اٹیک، لمیٹڈ انٹرونشن، اس کی اسٹریٹجی جو ہے ایک شورٹ 2 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے وہ قائم وہ ہو جائے. اور یہ کہ ہم بھی چونکہ نیوکلیئر سٹیٹ ہے اس لیے پاکستان ایک حد سے آگے تھوڑی سی کارروائی کے خلاف نہیں جائے گا. لیکن ہماری یہ سوچ ہے کہ جنگ نقصان دہ ہے، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، خود ایک مسئلہ ہے، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں مذاکرات کی طرف آنا پڑتا ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم کی جو مذاکرات کی پیشکش ہے، کیا ان کو اس کا تدبر سمجھا جائے یا ان کی کمزوری سمجھا جائے؟ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے لہجے میں نرمی تھی، جارحیت ہونا چاہیے، ایگریشن ہونا چاہیے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ حقائق ہی یہی ہیں. مصیبت یہ ہے، یہ بات میں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ میاں صاحب کی سوچ یعنی بھارت سے تعلقات کا فلسفہ جس کو کشمیر کے حل پہ ترجیح ہے، وہ فلسفہ ان کے دل میں کہیں سے موجود ہے، حلف وفاداری سے لے کر پگڑیوں کی آمد تک. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ایک قیادت کا اس وقت مسئلہ ہے، ہمارے پاس وہ وزیر اعظم ہے جو بھارت کا دل میں ایک نرم گوشہ رکھتا ہے، اور اس کا آپ نے ثبوت دیکھا. آدھی تقریر گزر گئی یونائیٹڈ نیشنز میں، کشمیر کا ذکر شروع نہیں ہوا. سر لگ رہا ہے آپ ان کی تقریر سے خوش نہیں ہیں. وہ تقریر جس کے بارے میں تمام لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ اس دفعہ وزیر اعظم نے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا، لیکن آپ کی جو توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی تقریر سے. کیا کمی تھی؟ میں آپ کو کمی یہ تھی، ہمارا سب سے بڑا بھارت پر جو الزام ہے نا، وہ کشمیر کی بات چھوڑ دیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی دہشت گردی کرانے والی ریاست کا نام ہندوستان اور سب سے بڑے دہشت گرد کا نام مودی ہے، اور سب سے بڑے دہشت کنندہ کا نام پاکستان میں کلبھوشن ہے.
یہ 3-4 نام میاں صاحب کی زبان پر نہیں آتے. ڈپلومیٹک لینگویج بھی تو کوئی چیز ہے نا. اب اگر یہ باتیں کر دیتے تقریر میں پھر آپ کچھ اور پوائنٹس لے آتے کہ اس پہ بات آپ نے پتہ کیا کیا ہے اس کا ذکر نہ کر کے. میں آخری بات کرتا ہوں, میں آپ کے مہمانوں کا وقت نہیں لینا چاہتا. میاں صاحب نے جو ظلم کیا ہے وہ یہ ہے, انہوں نے سشما سوراج کو اپنی تقریر کے لیے یہ مواد دے دیا ہے. تھینک یو پاکستان, آپ نے ہم پر پاکستان میں مداخلت کا الزام نہیں لگایا, لیکن ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہی تو دہشت گرد ریاست ہے جو بھارت میں کراتا ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, آپ اسٹوڈیو بھی تھوڑا جلدی آ جائیں, لیکن ایک سوال جب آپ آ جائیں گے پھر میں باقی بات کروں گی. لیکن ایک بات دیکھیں, میاں صاحب کی اسپیچ کی جہاں پہ تعریف ہو رہی ہے نا, وہاں پر جو طارق پیرزادہ صاحب نے ابھی بات کی, یہ تنقید بھی کی جا رہی ہے, اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بہتر پوائنٹس اس میں شامل کیے جا سکتے تھے جو نہیں کیے گئے. تو کیوں نہیں کیے گئے؟ جیسے کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا را کی نیٹ ورک کا, را کی فنڈنگ کا, را کے ایجنٹ کا, گلبھوشن یادو کا. دیکھیں جی, یہاں پہ جو بات لوگ یہ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کی تقریر میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے, میرے خیال سے اب یہ وہی لوگ رہ گئے ہیں جو یا تو بھارت کے کچھ لوگ ہیں جو میاں صاحب کی تقریر کو بہت برا کہہ رہے ہیں, یا پاکستان کے بیچ میں کچھ بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو تنقید برائے تنقید کرنے کی بنیاد کے اوپر ہی کہہ رہے ہیں کہ جس تقریر میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے. میاں صاحب کی تقریر جو تھی ڈپلومیٹک حوالے سے بالکل ٹو دا پوائنٹ تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ مودی کا جو ایٹیچیوڈ تھا بھارت میں, جس جگہ پہ وہ کھڑے ہو کے جو تقریر وہ کرتا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے, اس سے باتیں کی, آج وہ شرمندگی کی وجہ سے اقوام عالم کو فیس نہیں کر سکا. کیونکہ جو مولا جٹ کا کردار اس نے وہاں پہ بیٹھ کے ادا کیا تھا, اگر وہ آ کے اس ڈپلومیٹک فورم پہ وہ کرتا تو اس کو منہ کی کھانی پڑتی, کیونکہ اس کو لوگوں نے اس کی تقریر سنانی تھی کہ بھائی تم تو خود ایک ایکسٹریمسٹ. وہ تو جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو یہ تھی تدبر اور جو طریقہ کار تھا ڈپلومیٹک حوالے سے یہی ہوتا. اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اپنی تقریر میں ایک آپریٹو پیرا دیا ہے جو کہ آج تک کبھی بھی نہیں کہا, کبھی بھی کسی تقریر میں نہیں کیا. انہوں نے ایک وے فارورڈ دیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو انلیگل آکوپیشن ہے یہ ختم کریں, آپ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں. اچھا, آپ وہاں پہ انکوائری تو وہ کرا نہیں رہے, تحقیقات کے بغیر ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا ہے. یہ تو دیکھیے محسن راج صاحب, مجھے آپ کا بڑا احترام ہے, لیکن بات ذرا غور سنیے. میں ان کی کشمیر والے حصے کا مداح ہوں, لیکن حقائق یہ ہیں کہ ان کی تقریر میں تھوڑی بات جو ہے اوپر نیچے نہیں ہوئی. بنیادی خلا یہ ہے کہ پاکستان میں, سارے پاکستان میں بھارت افغانستان کے راستے جو مداخلت کر رہا ہے, ہم نے بھارت کو کلین چٹ دے دی ہے کہ آپ نہیں کر رہے ہیں. رانجھا صاحب, ان لوگوں کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں سر, لیکن پتہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہماری ان کا تو مسئلہ ہے, یہ پاکستانی ہے. بات دیکھیں سب کی اپنی رائے ہوتی ہے. آپ کی حکومت کے سامنے اس وقت 2 مسئلے ہیں, آپ کو 2 چیلنجز کا سامنا ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بتائیں آپ کیسے اس سے نمٹیں گے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو بھارت اڑی سیکٹر کا یہ جو ڈرامہ کر رہا ہے, جو رنگ بازی ہے ان کی, اور یہ جو بعد میں یہ جو ابھی بڑکے مار رہے ہیں, تو ان کا پول کیسے کھولیں گے, ان کو سفارتی سطح پہ جواب دینا, ایک تو یہ چیلنج ہے آپ کے لیے. دوسرا جو بھارت پاکستان میں جو مقدمہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا بنا رہا ہے اسپیشلی امریکہ میں, کیسے دیں گے اس کا آپ جواب؟ کیا تیاریاں ہیں آپ کی سر؟ آپ نے تو الزام ہی نہیں لگایا. سب سے بڑا تھپڑ ان کے منہ پہ جو سب سے بڑا تمانچہ وہ یہی لگ گیا اس بات کے اوپر کہ کل ایرانی پریزیڈنٹ ہے, اس نے آ کے کیا بات کی ہے پرائم منسٹر کو, اس نے کہا کہ جی ہم تو اس سے پارٹنر بننا چاہتے ہیں سی پیک کے بیچ میں, ہماری تو اسٹیکس ہی ڈفرنٹ ہیں. تو جو ایران اور افغانستان اور جو یہ ایک پورا بلاک بنانے کی انڈیا بات کر رہا تھا, وہ تو بات نہیں پہ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے آپ کے ڈپلومیٹک موومنٹ جو ہے ہمارے پاکستان کی حکمت عملی بالکل ٹھیک لائن پہ چل رہی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اقوام عالم میں. رانجھا صاحب آپ کتنی, آپ ذرا جلدی اسٹوڈیو آ جائیں, پھر انشاءاللہ آپ سے مزید بات میں کرتی ہوں. اس میں مراسی صاحب میں بات ذرا اس طرح آ رہی ہوں کیونکہ تقریر کی جو وزیر اعظم کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے سیاسی حلقوں کی جانب سے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقریر ہے اس سے ملک میں بھی جو اندرونی صورتحال ہے کیا اس میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ چونکہ دیکھیں تقریر تو دھواں دار تھی, یہ بات کی جا رہی ہے, لیکن ہم پتہ ہے بھارت میں کیا تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ جو میاں صاحب ہیں یہ کمزور وزیر اعظم ہیں, اپوزیشن جن کے خلاف سڑکوں پر ہے, اپوزیشن ان کے حکومت کی جانے کی ڈیٹ دے رہی ہے. تو سر اس نازک وقت میں آپ میاں صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیں گے یا آپ چاہیں گے کہ وہ مزید کمزور ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جتنی گفتگو ابھی تک ہوئی. دیکھیے کلبھوشن یادو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, الزام نہیں. بلوچستان کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ مودی کی تقریر ہے, الزام نہیں. کراچی کے اندر کسی جماعت کو فنڈنگ کے حوالے سے ثبوت ہے, الزام نہیں.
افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کوئی بزنس انٹرسٹ وغیرہ ہے نہیں، لیکن 4 قونصل خانے، ایک ایمبیسی وہاں پہ تعمیر اور جس طرح کہ وہاں کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، حقیقت ہے، الزام نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے حقائق، اتنے شواہد آپ کے پاس ہے اور آپ اس کا ذکر نہ کریں اور یو این کے فورم پہ اور جنرل اسمبلی میں پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ وہ قرار دے رہے ہیں، تو آپ نے تو اپنا مقدمہ کمزور کر دیا۔ آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، ہم نے اپریشیٹ کیا۔ برہان وانی شہید تحریک کا جنم لینا، ایک نئی لہر اس میں آنا، یہ پورے پاکستان، پوری کشمیر عوام، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جذبات کی آپ نے ترجمانی کی، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کس طرح لوگوں کو سامنے سے گولیاں ماری گئی، کس طرح لوگوں کی جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ چھین لی گئی۔ آپ نے اس کا ذکر کرنا تھا، لیکن ذکر تو کیا کہ ہو رہی ہے، دیکھیں کشمیر کا کیا، بھارتی مظالم کا کیا، برہان وانی کا کیا، بلوچستان کا کیا۔ پارس میں تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو اچھا ہے، کیونکہ اس وقت اگر بھارت پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے وزیر اعظم کے ساتھ پوری پاکستان ہم متحد ہے، 20 کروڑ متحد ہے، لیکن ہم اپنا مقدمہ جو کہ ہمارے پاس اتنے شواہد ہے، مودی کی تقریریں موجود ہے، ان کے خود بیانات ہے، اس سے ذرا آپ کے پاس ثبوت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ یو این جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے وقت ان کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اور ابھی جو یہ حکومت کی طرف سے جو ان کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں، دیکھیں ہم نے ایگریسو ٹون کا ذکر نہیں کیا، ہم نے کانفیڈنٹ ٹون مانگا ان سے کہ آپ کی کانفیڈنس اس وقت آئے گی، کانفیڈنس اس وقت آئے گی جب آپ ثبوت کے ساتھ بات کرو گے اور ثبوت آپ کے پاس تھے، لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پرسوں ششما سوراج سپیچ کرے گی، آپ دیکھ لیجئے گا وہ پاکستان کے بہرحال نازک صورتحال ہے اور پڑوس میں جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ میاں صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیں گے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مزید کمزور ہو جائیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جھگڑتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی جھگڑتے ہیں، کسی کی سرحدوں میں گھس کر سیاست ہم نہیں کرتے، اگر چیڑی جنگ تو نے اسے انجام ہم دیں گے، تجھے بھی چوٹ اے ظالم سنو ہر گام ہم دیں گے۔ دیکھیں ہم اپنے پرائم منسٹر سے کیا کہہ رہے ہیں، اگر جب یہ یو این جا رہے تھے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے، پارلیمنٹ آ رہے تھے، وہ پارلیمنٹ کیوں نہیں آئے؟ ان کے دل میں کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی پاناما کا ذکر نہ ہو جائے۔ آپ خود پارلیمنٹ میں نہیں تھے، آپ لوگ سڑکوں پہ تھے؟ نہیں، ہم پارلیمنٹ میں تھے، اور جب فارن پالیسی کی بات آئی کہ دیکھیں فارن پالیسی کو آپ جب آپ کے ملک کی قیادت کی اکاؤنٹس بیرون ملک اکاؤنٹس ہوں گے، جب ان کے اثاثے باہر ہوں گے، تو آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ اپنی آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے، آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، تھوڑا اس سے آگے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ساری باتیں آپ کی کہہ رہے ہیں، میں اب آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جو پیناما کا معاملہ ہے، کیا یہ تھوڑی دیر کے لیے رک سکتا ہے؟ احتساب کی خواہش بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹائمنگ اس وقت میں کیا آپ کی دو باتیں میں نے کی ہے کہ جب آپ کے حکمرانوں کی بیرون ملک جائیدادیں ہوگی، وہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے، آپ کو اس کو ماننا ہوگا۔ دوسری بات آپ نے کی پاناما کی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے پرائم منسٹر یا ہمارے پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ باتیں آج انڈیا میں بھی ہو رہی ہے کہ کمزور پرائم منسٹر ہے، ہم تو ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ پارلیمنٹ آؤ، پارلیمنٹ سے آپ کو ایک اسٹرینتھ ملے گی۔ اب جو صورتحال ہے وہ دیکھیں نا، اگر سڑکوں پر بھی انتشار ہوگا اور باہر بھی انتشار ہوگا تو ہوگا کیا مراد سے؟ جب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ آپ کے کرپٹ لیڈر ہے، جب لیڈر چور ہوں گے، جب وہ اپنی جائیدادیں باہر بنائیں گے تو کس طرح وہ پاکستان کی مفادات کا تحفظ کریں گے؟ جب آپ کا پرائم منسٹر انڈیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ حریت رہنماؤں سے ملاقات پہ پرائرٹی کس کو دیتا ہے؟ ایک بزنس مین کو دیتا ہے۔ نہیں، بھارت اگر کہہ رہا ہے کہ پی ایم ہمارا کمزور ہے تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پی ایم ہمارا کمزور ہے۔ سر دیکھیں کہا جا رہا ہے بھارت کا کسی بھی طرح کا رد عمل جو ہے اس کا وہ آ سکتا ہے، ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کچھ عرصے کے لیے احتجاج دھرنے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، خواتین سب اپنے ملک کا تحفظ کر سکتے ہیں، لیکن میری بات ٹھیک ہے، ٹائمنگ کی بات ہے عمران صاحب، ٹائمنگ کی، دیکھیں پارس میں پاکستان کی خاطر، پاکستان کے مفاد کی خاطر، دیکھو پاکستان کے مفاد کی خاطر یہ ہوا ہے۔ لیکن میری بات تو آپ سن لیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا ملک کا پرائم منسٹر انڈیا جاتا ہے، وہاں پہ حریت رہنماؤں سے وہ نہیں ملتا، لیکن بزنس مین سے ملتا ہے، اپنے کاروبار کو فوقیت دیتا ہے، ان کے بیرونی ملک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تو آپ کو اسی طرح کی تھریٹس ملتے ہیں، اسی طرح کے آپ کے دل میں نرم گوشہ کسی کے لیے ہوتا ہے۔ سر ٹھیک ہے، آپ بالکل، میں کہہ رہی ہوں بالکل ورڈ ٹو ورڈ آپ ٹھیک ہے، لیکن جو احتجاج کا ایشو ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے پس ڈالا جا سکتا ہے۔ سر ملک بڑا مفاد ہے یا وزیر اعظم کا حکومت کا جانا بڑا مفاد ہے؟ عمران خان نے جو تقریر کی ہے، میں اس کے ٹکرز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی کہ اگر بھارت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، ہم سارے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ تمام لیڈرز جو ہیں اس معاملے میں کسی کا کوئی لیکن سیاسی استحکام بھی تو ضروری ہے نا جنرل صاحب۔ دیکھو پھر اس کا حل یہ ہے کہ ایک سیکنڈ مراد سے، یہ سوال ہے، جب آپ کے ایک لیڈر، آپ کے کئی لیڈرز کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ باہر ان کے ایسٹس کتنے ڈھیر کیے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ وغیرہ ایسے ممالک کو پتا بھی ہے۔ سر ترجیح کیا ہے یہ بھی ایک سیکنڈ ذرا بات، ترجیح یہ ہے کہ ہمارا لیڈر جب باہر جا کے بات کرے تو ایک مورل ہائی گراؤنڈ پہ وہ ان چارجز، ایسے جو چارج اس پہ لگے ہوئے ہیں یا ایسی چیزیں جو جن کے اوپر کرپشن کی بات ہوتی ہے،
ان سے ابھی لیڈر تو چینج نہیں کر سکتے نا اس وقت میں. لیڈر چینج نہیں کر، لیکن لیڈر یہ تو کر سکتا ہے نا کہ اپنے آپ کو اس سے بری ثابت کروائے. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو ہم تو بہت خوش ہیں، کیونکہ ہم سب یہ چاہیں گے کہ ہمارا ایک لیڈر باہر جا کے جب اس ملک کو ریپرزینٹ کرے تو وہ پیچھے اپنے وطن میں ایسے چارجز نہ چھوڑ کے گیا ہو. یہ چیز ساری جاریت کا خطرہ ہے نا، جاریت کا خطرہ تو آج ہوا ہے نا. جاریت کا خطرہ نہیں، دیکھیں پارس سمجھنا چاہیے، جاریت کا خطرہ آج ہوا ہے. آج آپ اگر 10 دن کے لیے منہ بھی بند کر لیں تو 5-6 مہینے سے تو رونا رو رہی ہے ساری. آج ہوا نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، تو مارچ 29 تاریخ کو ہے. نہیں تو وہ کوئی بات نہیں، یہ مارچ چھوڑ دیں گے. ایک سیکنڈ صرف محسن شاہ نواز اندر صاحب جو بات ابھی اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں نا سر، میاں صاحب جو ہے بڑی تقریر کی تعریفیں آپ لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں، کچھ ہلکے اور بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا میاں صاحب اس تقریر سے اندرونی طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ فوراً واپس آ کر یا پھر بات کر کے عمران خان سے، اپوزیشن سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاناما کو آپ چھوڑ دیں اور میرے ہاتھ مضبوط کریں، میرے ساتھ کھڑے ہو چکے، یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں جی، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس معاملے میں یقینی طور پہ، اگر ہم تو ساری سیاسی جماعتوں کہیں گے کہ یہ مسلم لیگ نون کا تو مسئلہ نہیں ہے یا ہماری حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اور میں ویسے بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی یہ کہوں گا کہ اس وقت جتنی بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ہمارا یہ ہے، یہاں پہ پاناما ہے، یہ ہے، وہ ہے، کم از کم یہ جو 10-15 دن ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ بھارت وہاں سے جاریت دکھا رہا ہے، وہاں سے بیانات آ رہے ہیں، وہاں سے جنگ کا خطرہ ہے، یہاں پہ موٹر وے آپ کی بند پڑی ہے، تو یہ جو چیزیں یہ آپ مائنر ایشوز رہ گئے. اگر آپ سوشل میڈیا کو فالو کریں، لوگ اب ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نیشنل کرپشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. بالکل لوگوں یہ پہلے بھی نہیں تھا، لوگوں کو پہلے بھی دیکھیں یہ ایشو سارا بنایا ہوا ہے. ابھی الیکشن کا رزلٹ آنے کے ہم نے جیتی نا سیٹ، ان کی سیٹ، اگر انہی کی سیٹ جیتی ہے تو ہم نے اپنی سیٹیں بھی نکالی ہیں. اور الحمدللہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا کہ ہم عوام کا اعتماد نہ ہوتا تو عوام کا اعتماد ہم میں نہ ہوتا تو ہمارا الیکشن کس طرح جیتے. تسلیم کر لیں یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا کہ جی عوام کا اعتماد آپ میں نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ جھوٹ ہے. اعتماد تو ہے، عوام کا بالکل نون لیگ میں اور وہ بالکل کیریڈ اوے نہیں ہو رہے. یہ پاناما میں کہتا ہوں کہ وقتی طور پہ اگر آپ یہ تسلیم بھی کر لیں کہ ہمیں اس وقت پاناما کی بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، جہاں ہم تقریر سے ادھر ڈرفٹ کر کے آئے ہیں، جو تقریر ہوئی، دیکھیں اس وقت کشمیر کا مسئلہ جو وہاں پہ ڈسکس ہوا، پرائم منسٹر نے بڑی اچھی طرح اس کو کور کیا، لیکن کشمیر کا مسئلہ آپ کے لیے، میرے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے. بالکل باقی دنیا کے لیے ٹیررزم اہم ہے. باقی دنیا ساری اس وقت ٹیررزم کو لڑ رہی ہے، آپ کی بات پہ شاید وہ توجہ نہیں دے رہی. ہندوستان نے وہ نیریٹو پکڑا ہوا ہے. پرائم منسٹر کی تقریر کے جواب میں کیا آیا ہے؟ ان کے ڈیلیگیشن میں سے ایک فرسٹ سیکرٹری نے تقریر کی. امیج ہے ہمارا دنیا کے اندر. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹیررزم کروا نہیں رہے، لیکن پرسیپشن یہ ہے اگر ہم ٹیررزم کروا رہے ہوتے تو جو 7,000 واقعات 8 سال میں یہاں ہوئے ہیں وہ انڈیا میں ہوئے ہوتے. انڈیا میں صرف 2 واقعات ہوئے. اچھا، اگر ہم باوجود اس کے کہ ہم ٹیررزم نہیں کروا رہے اور ہمارے اوپر یہ پرسیپشن ہے، تو پرائم منسٹر کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ اس پرسیپشن کو رد کرواتے وہاں پہ، اور وہ یہ کہہ سکتے تھے. لیکن کیا بھارت کو یہ جو اڑی سیکٹر کا واقعہ ہے، یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کبھی ان کو یہ شیونگ کٹس ملتی ہیں، کبھی ان کو پاکستانی اسلحہ ملتا ہے، کبھی پاکستانی بسکٹس ان کو مل جاتے ہیں، کبھی دہشت گرد اپنے اوپر پاکستان لکھ لیتے ہیں، کبھی ان کی جیبوں کے اندر کبھی ان کی جیبوں کے اندر ان کو پاکستانی ٹیلی فون نمبرز ملتے ہیں. بھارت کو یہ بیہودہ، بے ڈھنگے، بھونڈے کہنا چاہیے، اور یہ اس طرح کے بے تکے الزامات لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ ایکسپوز کیسے ہوں گے؟ اس کو شرم نہیں آئے گی، اس کو شرم نہیں آتی، وہ دشمن ہے. آپ یہ دیکھیے، اسی لیے ہر کچھ ایسے کے بعد ایک نیا فلاپ ڈرامہ کرتا ہے. پارس یہ دیکھیے کہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بامبے کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جا کے 2015 میں یہ 7-7.5 سال کے بعد دسمبر میں جا کے پٹھان کوٹ کا ہوتا ہے. ان 7 سالوں میں کوئی واقعہ بھارت میں نہیں ہوا، پاکستان میں ہوتے رہے، اور وہ پوری دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ جی ہم ٹیررزم کا ایپی سینٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کسی لیڈر نے منہ نہیں کھولا. جب آپ کی ڈپلومیسی کام نہیں کر رہی، جب آپ کے لیڈر جاتے ہیں باہر جا کے تو وہ اپنے اوپر الزامات کی بچھاڑ لے کے واپس آ جاتے ہیں گھر، تو پھر ہم دنیا تو یہی سمجھے گی. کسی بھی لیڈر نے منہ نہیں کھولا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے نا. لیکن ہاؤس ان آرڈر ہے. اگر ہم اسامہ بن لادن پکڑا جاتا ہے، اس کے بعد ملا منصور کو یہاں پہ ڈرون لگ جاتا ہے، وہ تو 9/11 ہوا تھا، 9/11 ہوا تھا تو ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہوا نا. لیکن میں چاہتا ہوں اس وقت یہ بات نہیں ہے موسم صاحب، 9/11 ہوا، کسی نے انٹیلیجنس کو پھانسی لگا دیا. یہ چاہتا ہے کہ یہ بالکل آپس میں انٹیلیجنس کے لیپسز ہو سکتے ہیں، جہاں ان کی سینکڑوں کامیابیوں کی انٹیلیجنس کے لیپسز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو کہنا کہ ہم اپنے آپ کو خود مجرم بنانا شروع کر دیں، یہ تو غلط ہے نا رویہ آپ کا. آپ گھر میں بیٹھے، ایک تو آپ جا کے ریپرزنٹیشن ٹھیک نہیں کرتے، اوپر آ کے الزام ہمارے اوپر ملک کے اوپر لگانا شروع کرتے ہیں. جہاں ہمیں روگ اسٹیٹ کہتا ہے، کارکردگی بھی تو بہتر ہونی چاہیے. روگ اسٹیٹ کہتا ہے
ہمیں کہتا اسی پہ بات کریں گے کہ تحقیق اور تصدیق کے بغیر اور یہ میاں صاحب جا کے سن کے آ جاتے ہیں. پاکستان اسپانسرڈ حملہ ہے. بریک کے بعد سر دیکھ لیتے ہیں. کارکردگی ہے تو بات کر رہے ہیں نا, یہ کارکردگی ہے کہ آج دارالشریف کا سامنے. سر ایک منٹ, آن ایئر آ گئے جنرل صاحب آن ایئر آ گئے ہیں. ذرا ہم ابھی بھی ڈسکشن بریک میں کر رہے تھے, اب ذرا آن ایئر کرتے ہیں. سر آپ اپنی بات بھی کر لیں, لیکن اب تھوڑا سا میں اور بھی آگے چلنا چاہوں گی. ذرا کشمیر کمیٹی ایک ہمارے یہاں پر ہے, تو یہ جو کشمیر کمیٹی ہے ظاہر ہے اب دنیا کے سامنے اگر آپ نے اپنے مقدمہ آپ نے رکھنا ہے تو اس میں اہلیت بھی ہونا چاہیے. تو کیا آپ اس کی اہلیت سے مطمئن ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جواب ہی دے دیتا ہوں, نہیں دوسرا نہیں کہ جتنی میں بنا نہیں سکتا. ریلیٹڈ سوال ہے دوسرا کہ وہ جو 22 لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے پورے کی کنٹریز میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے, کیا آپ اس سے بھی ان کی بھی اہلیت سے میں اس کا جواب دیتا ہوں. خدا شاہد ہے اب درجنوں پروگرام اس بات کو ہو گئے. ہم نے یہ کہا تھا جب یہ واقعہ ہوا ہے, ہم نے کہا کہ آپ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن, ایک اسپیکر آف دی ہاؤس جو ہے ہمارے سینٹ پارلیمان ہے, اس کا چیئرمین بنائیں, اس کے نیچے 3-4 وزراء ہوں, اس کے ساتھ بڑے منجے ہوئے پکے سیاستدان, 1-1.5 مہینے کی بریفنگ, اور اس کے بعد ایک پیج پر سیٹ کر کے ان کو 72 دن گزر چکے ہیں نا, یہ پتہ نہیں کتنے دن, آپ ان کو ساری دنیا کے اندر پھیلا دیں. علیحدہ ڈیلیگیشن نہ بھیجیں. میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ بڑے کمزور لوگوں پر مشتمل ہے, راجہ صاحب مضبوط ہے, لیکن میں باقیوں کی ضمانت کہاں سے لاؤں گا؟ پھر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ راجہ صاحب کی آپ نے بات کی, وہ 22 لوگوں میں ایک نام ان کا بھی ہے, یہ ملک پرویز کے ساتھ ٹرکی جا رہے ہیں کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. آپ کو کیا پڑھا لکھا آدمی یہ بات کرنے مجھے بتائیں. اچھا میں اسی پہ جواب دیتا ہوں. خدا کی قسم آپ بڑا وقت ضائع کریں گے اگر ترکی جائیں گے. ترکی جانے کی ضرورت نہیں. کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس, آپ کو سویڈن, آپ کو وہاں نہیں. راجہ صاحب کا وقت نہ ضائع کریں, ان کو وہاں بھیجیں جہاں پہ ان کی ضرورت ہے. ایک بات ذرا پچھلی بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ تقریر وہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی دوسرے فکرے میں کہ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے میں وزیر اعظم پاکستان نہایت ضمانت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان 160-180 وزرائے اعظم اور صدور کے سامنے کہ ہندوستان جو ہے ایک دہشت گرد ریاست کا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے. آپ بے شک بلوچستان کا نام نہ لیں, آپ بے شک کراچی کا ذکر نہ کریں, آپ فاٹا کا ذکر کریں. آپ کہتے ہیں نا پیرلل بنتا ہے, ہم میں کب کہہ رہا ہوں آپ انہیں پیرلل دیں. آپ پاکستان میں مداخلت کا ذکر کریں. وہ کام جو اس ہائی پاور ڈیلیگیشن نے 20 دنوں میں کرنا ہے, 2 مہینے میں کر رہا ہے, وزیر اعظم براہ راست ان تمام صدور اور وزرائے اعظم کو ایک فکرے کے اندر کہہ سکتا تھا. اس کے بعد اگلا سفر ہوا ہے ڈیلیگیشنز کے بھیجنے کا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی ٹیم کو یا جو ان کے سپیچ رائٹرز ہیں ان کو حقائق کا علم نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بات کرنا ہے؟ وہ دیکھنے والا ہے اوپر, مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے. لیکن سرتاج عزیز اگر ایک سیکنڈ میں ایک چیز بات کروں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فارن آفس یا کوئی وہ اس سہل نہیں کہ فارن آفس میں بیٹھے, اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ سشما سوراج آ کے تقریر میں کیا کہے گی, اگر ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ رائٹ آف ریپلائی میں یہ کیا کہیں گے, آپ پہلے سے اینٹیسپیٹ کر کے اس چیز کو ایڈریس کریں. اگر آپ کو روگ سٹیٹ کہتا ہے کوئی, آپ کو کہتا ہے ٹیررسٹ سٹیٹ, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ بھی ہم نے یہ ہے. سر دنیا کو کیسے بتائیں گے؟ وہ جو 22 لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے وہ تو بات کیوں دیکھیں میری بات سنیں. ہمارے یہاں پہ مودی کے اعترافی بیانات ہیں, ان کے وزراء کے اعترافی بیانات ہیں, اور ریاست کی ٹیررزم جو ریاست میں کشمیر میں کیا ہوا وہ موجود ہے, اور کلبھوشن جو ہے وہ سرونگ آفیسر آپ نے پکڑا ہوا ہے. کلبھوشن کی اس کی جو سٹیٹمنٹ آف ایڈمیشن ہے جس میں اس میں ایڈمٹ کرتا ہے وہ ساری کی ساری اس ڈوزیر میں بھی موجود ہے. نہیں یہ تقریر میں کہنے کی بات ہے, تقریر میں کہنے کی 160 وزرائے اعظم کو, نہیں یہ 160 آپ کہتے ہیں انہوں نے ہمارا ملک برباد کر کے رکھ دیا. آپ بھارت کو کوئی الزام نہیں. بان کی مون کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بیچ میں انہوں نے یہ ساری چیزیں ایشو بائی ایشو اس کو یہ والی, اس کے باوجود وہ سیٹسفائی نہیں ہے. کشمیر کمیٹی سے مطمئن نہیں ہے, جو خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جو 22 لوگ دنیا بھر میں جا رہے ہیں. جان کیری کے سامنے مسئلہ کشمیر کا جان کیری کو پیچھے ڈوزیر دیے. اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں اگر یہاں پہ یہ بات ہو کہ اگر باہر بیرونی ممالک میں جب بھی فارن افیئرس کے ایشوز آتے ہیں تو وہاں پہ جتنی بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی, ان کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے پورے اقوام عالم میں. تو یہ کوئی پاکستان نے نئی روایت نہیں شروع کی. ان کو نو ہاؤ ہونا چاہیے.
करना आना चाहिए। मैं नो हाउ पे आता हूँ। नो हाउ देखे ना, वहां पे जो लोग बैठे हैं उनका कश्मीर के ऊपर जो अवेयरनेस है या नॉलेज है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई विल नॉट से दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द फैक्ट्स ऑफ कश्मीर, बट व्हाट आई एम सेइंग, पब्लिकली जूते मारे जा रहे हैं, साहब कह रहे हैं। देखिए नहीं, देखिए जूते मारना अब इनके कहने से जूते नहीं लगेंगे। आपको पता है तारिक ज़ियादा साहब ने क्या कहा? हमें कहा गया रोग स्टेट हमें कहा गया। हिमायत में बात कर रहा हूँ। देखिए आप पारस मेरी एक बात सुनिए, मुझे इनके तारिक ज़ियादा कह रहे हैं अगर वहाँ की मीडिया ने आपको बुला लिया ना इंटरव्यू करने के लिए तो जवाब नहीं होगा, आपकी बातें एक नहीं होंगी। देखिएगा कि मैं जरूर जाऊंगा, सेटिस्फाई कर देंगे 22 के 22 लोग वहां पे जाएंगे, वो इतने इक्विप्ड होंगे विद इंफॉर्मेशन, क्योंकि सरकार हमारी कंटिन्यूअसली ब्रीफिंग्स हो रही हैं, कभी कश्मीर कमेटी में हमारी ब्रीफिंग हो रही है। मैं आपसे एक सवाल बराह रास्त पूछ लेता हूं। अभी क्लियर हो जाएगा, सवाल पूछ लें आप, मैं इसके बाद चलिए ठीक, आप सवाल पूछ लें, उन्होंने बहुत ब्रीफिंग्स दी हैं, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए आप क्लियर कर देना चीज को। बता रहा हूं, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको इन लोगों पे एतमाद करना पड़ेगा, ये आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, जब मुंतखब नुमाइंदे जाके बोलेंगे तो आपको वो शक्ल पेश कर दी और आपके डिप्लोमेट्स का बोलना बहुत डिफरेंट होगा। अच्छा मुझे गुजारिश मुंतखब नुमाइंदे फिर कुछ ना कुछ जज्बात की मुझे एक बात बताइए सर, एक सेकंड सर, मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दें। वो बात ये है कि आपकी गारंटी हो सकती है 20-22 लोगों में, कुछ और की हो सकती है, लेकिन क्या आप सबकी ले सकते हैं कि सभी इतने सबको अवेयरनेस है? देखें जो मुझे ये बताएं 22 लोगों में आज ट्यूसडे को कश्मीर कमेटी में दोबारा स्पेशल फिर से ब्रीफिंग आ रही है फॉरेन ऑफिस की, और आज हमें दोबारा तैयारी करके जा रहे फॉरेन अफेयर के एक्सपर्ट्स को रखते पॉलिटिकल लोगों के बजाय आप उसमें हमें एक्सपर्ट्स आ रहे हैं कश्मीर कमेटी में जो इश्यूज। मुझे मुरासी साहब ये बताइए कि ये 22 जो लोग हैं इनमें आप क्यों नहीं हैं? आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, कश्मीर इशू को समझते भी हैं, तो आपको शाह महमूद कुरैशी को, खुर्शीद कसूरी को और भी ऐसे नाम है, इनको इस काबिल क्यों नहीं समझा कि जिम्मेदारी दी? बस ये छोड़िए, अभी तक कश्मीर कमेटी थी, अभी तक उनका क्या हुआ? कश्मीर कमेटी की कारकर्दगी क्या है? फौज के खिलाफ गुफ्तगू करना, कहा जाता है सियासी रिश्वत, मौलाना का काम फौज के खिलाफ गुफ्तगू करना है। आप हमें बता सकते हैं कि अभी तक कारकर्दगी क्या है? चलो उम्मीद लगाई है इन्होंने, 2-2.5 महीने आपने जाया कर दिए, देखते हैं कि आप क्या करते हैं, लेकिन अभी ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम करेंगे। अभी तक हम कह रहे हैं कि आपने क्या किया, आप ये क्या करके आगे। जैसी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर खत्म हुई है, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट क्या था कि टेररिस्ट स्टेट है। क्या आप इतनी अकल नहीं है आपको? मैंने जब अपनी गुफ्तगू कर रहा था, मैंने आपको कहा कि परसों शस्मा सूरज जब स्पीच करेगी तो आपको पहले से सोचना चाहिए था। फिर ये डिप्लोमेसी की बात करते हैं, आप अपने डिप्लोमेटिक चैनल देख लीजिए, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, कौन से नए महाज बन रहे हैं, इतिहाद बन रहे हैं, किस तरह अफगानिस्तान आपसे यहाँ पे स्टार कॉन्फ्रेंस में भी आने के लिए इनकार कर रहा है। आप एक तो अपने फॉरेन ऑफिस को देखें कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आप डिप्लोमेटिक चैनल को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना मुकदमा बेहतर तरीके से नहीं लड़ रहे। फिर जब हम कुलभूषण यादव की बात करते हैं, देखिए एक सर्विंग ऑफिसर, ये मजाक नहीं है पारस कि हम इस तरह छोड़ दें इसको। आपने पकड़ लिया, आपके पास शवाहिद थे। अभी 2 घंटे पहले आप इंडियन मीडिया देख लीजिए कि एक कबूतर वहां पे चला गया कि 11 नंबर उसके ऊपर लिखे गए हैं, उसके ऊपर शोर है, देखिए दहशतगर्द कौम है, दहशतगर्दी कर दी, उन्होंने ये कर दिया। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं कि हमसाये मुमालिक, सिर्फ कश्मीर का जिक्र होता है, आपके पास शवाहिद थे, आपको दुनिया को ये बावर कराना चाहिए था, क्योंकि मोदी ने अपनी तकरीरों से साबित कर दिया कि हाँ वो दहशतगर्द है और वहां से दहशतगर्दी हो रही है। उनके वो जरा के बयानात वो सबके सामने कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ राय है। देखिए मैं इनकी राय अपनी दे सकते, बिकॉज इनके पास राय शवाहिद थे, आपके पास की जो स्पीच है आज तक कश्मीर के इशू पे इतनी स्ट्रॉन्ग स्पीच पाकिस्तान की तारीख में स्पीच थी, आज तक नहीं बात जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहे हो। इस तरह नहीं, आपने कश्मीर का जिक्र कर दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, कहां कश्मीर का जिक्र आपको करना था, आप किसको आप यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे पाकिस्तान। मुझे ये बता दें और मुझे इस बात कहते हुए बड़ा जरा जल्दी बिल्कुल कि अगर सुषमा स्वराज खड़ी होकर ये कहे कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम उन्होंने हम पर पाकिस्तान में मुदाखलत का खुलम खुला इल्जाम नहीं लगाया, तो उसका आपके पास क्या जवाब है? कोई जवाब? देखिए अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान, मैं मियां साहब पे हमला नहीं कर रहा, मुझे बताएं क्या जवाब। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं कि अगर वहां पे स्पीच में ये चीजें वर्बली नहीं की गई, क्यों नहीं की गई? सारी की सारी बातें देखें, आपका कश्मीर इशू बिल्कुल आ गया। अब उसमें अगर पाकिस्तान को टेररिज्म स्टेट का कहा, यही कह रहे हैं आप वर्बली ये बातें करके, इंडिया यही चीज, लेकिन ये बान की मून से जो मीटिंग है उसमें सारी की सारी तफसीलात मानता हूं, बिल्कुल उसके अंदर ये सारी चीजें हुई हैं और उसमें राइट टू रिप्लाई नहीं होता। बिल्कुल बेकार। उसकी वजह यह है कि बान की मून, जॉन कैरी, जिसको ये डोजियर पहले पकड़ाते रहे हैं,
وہ بعد میں ڈوزیر جا کے اندر پھینک کے بلکہ تسلیم بھی نہیں کیا کہ ملا ہے. جان کیری میڈیا تو میں مانے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. جان کیری تو مانے نہیں کہ ہمیں کوئی ڈوزیر ملے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر انڈیا آپ کے اوپر پبلکلی وہاں پہ یونائیٹڈ نیشن میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ کو روگ اسٹیٹ اور دہشت گرد اسٹیٹ کہے تو آپ کو اتنا بھی کہنے میں تکلیف ہے. آپ کہیں میں نے چھپ کے جا کے بان کی مون کو کہہ دیا تھا, میں گھر میں گیا تھا, کان میں جا کے کیری کے کہہ دیا تھا. بھئی اس کا کیا فائدہ؟ یہ جنیوا کے بیچ میں اگر سپیچ آپ ہماری کہ پاکستان جان کیری کے کان میں آپ کہتے ہیں جا کے صحیح بات ہے, وہ تو مان لیں. انہوں نے جب ہماری باتیں کی تو انہیں ایک کڑکتا فکرہ میں صحیح بتاؤں کہ بھارت میاں صاحب کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ بھارت ایک دہشت گرد اور دشمن ریاست ہے. یہ دو لفظ جب تک ان کے منہ سے نہیں نکلیں گے پاکستان کے مسئلے ختم نہیں اور کیا چاہیے جو پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے آج تک اس سے زیادہ اسٹرانگ تقریر اور اس تقریر کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کو پسند نہیں. سر بہت شکریہ. اینڈ پوائنٹ یہی ان کا ہے کہ ایسی تقریر زندگی میں کبھی کسی نے نہیں کی جیسے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آج تک اقوام متحدہ میں ایسی تقریر نہیں میں ہوئی. یہ کہوں گا اس کے جواب میں برائے کاش کہ موذر نزاودی کاش ہمارے لوگ ان تقریروں کو ریکارڈ نکال کے دیکھیں جب پہلی دفعہ کشمیر کا مدعا, کشمیر کا قصہ اٹھایا گیا یونائیٹڈ نیشن میں. چودھری ظفر اللہ تقریریں کیا کرتے تھے, 24 گھنٹے کی تقریریں. ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنے اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے